बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो राब्ते हैं उनकी तस्दीक बार बार सामने आ रही। इमरान खान साहब ने पहले कहा था कि बिल्कुल ऐसी बात है, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि मैं झूठ बोलता नहीं और सच में भी बोल नहीं सकता। लेकिन खबर मेरे पास मौजूद है, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि अब वक्त आ गया है कि ये खबर आपके साथ शेयर कर दी जाए। इमरान खान साहब की एक बहुत ही अहम एस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत से मुलाकात हुई गुज़िश्ता दिनों, और उस मुलाकात का एजेंडा क्या था, क्या उसमें बातें हुई, कुछ चीज़ें जो मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं आज के इस वीलॉग में। सबसे पहले तो आप ये देखें ये मुलाकातें हो क्यों रही है। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है ना नाज़रीन, एक बात आप अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लें कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कभी भी अपोजिशन में नहीं रह सकती, यानी इस एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा हुकूमत में रहना होता है। जो भी हुकूमत बनी हुई हो, ये इस हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखती है एस्टेब्लिशमेंट। जैसे ही कोई हुकूमत जाने वाली हो और कोई दूसरी हुकूमत ज्यादा मकबूल हो रही हो और उसने आना हो, या कोई पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आने वाली हो, एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर देती है। ये एक सेट पैटर्न है, एक फॉर्मूला है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट कभी भी अपने आप को इररेलेवेंट नहीं रख सकती, हुकूमत से अपने आप को दूर नहीं रख सकती। उनके सारे मामला हुकूमत के साथ चलते हैं, तमाम इदारे हुकूमत के अंडर आते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट ने जो भी करना होता है इस मुल्क में, जो पॉलिसी चलानी होती है, जिस तरीके से चलना होता है, वो हुकूमत के साथ मिलकर हो सकता है, अपोजिशन के साथ मिलकर नहीं हो सकता। तो एस्टेब्लिशमेंट हमेशा ये देखती है कि जो जा रहा हो उससे अपने ताल्लुकात को कम करना शुरू करती है, और जो आ रहा हो उसके साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाना शुरू करती है। इसीलिए वो अपना रोल प्ले कर सकती है। एक तो ये बात आप क्लियर करें। जब इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया तो उसके बाद एक हुकूमत बनाई गई पाकिस्तान में। एस्टेब्लिशमेंट नापसंदीदा होने के बावजूद, यानी एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक आदमी को तो आप नहीं कहते, बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी नापसंदीदा होने के बावजूद वो मजबूरन उस हुकूमत के साथ काम करते रहे। लेकिन इमरान खान साहब की मकबूलियत और आने वाले इलेक्शन को देखते हुए एस्टेब्लिशमेंट को यह अंदाजा हो गया कि इस आदमी का रास्ता रोकना अब मुमकिन नहीं है। अगर हमने जबरदस्ती इसको इलेक्शन हरवाया या कुछ, यानी फर्क आप डाल सकते हैं 10-20 सीटों का, आप ये नहीं कर सकते कि आप 200 सीटें उठा के 100 कर दें। इतना फर्क आप नहीं डाल सकते। आप 200 को 180 तो कर सकते हैं, 250 को आप 225 तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप उठाएं 200 सीटों को और उसको 80 सीटों में या 100 सीटों में कन्वर्ट कर दें। मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता, एस्टेब्लिशमेंट कर नहीं सकती। तो एस्टेब्लिशमेंट को ये आइडिया हो गया कि इमरान खान जो है वो उनकी पार्टी हुकूमत में आने वाली है, रोकने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। वो कुछ ऐसा भी नहीं कर रहे कि टेक्निकल नॉकआउट करने में आसानी रहे, पब्लिक का रिएक्शन भी बड़ा खौफनाक है। अगर इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसमें या पहुंच जाता है खुदा न खास्ता, तो उसमें पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाएगी जो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं हो। तो एस्टेब्लिशमेंट ने जनाब इमरान खान साहब से दोबारा राब्ते शुरू किए। इससे पहले असद उमर और परवेज खटक साहब के राब्ते थे, मामला नरम गरम चल रहा था, लेकिन फिर एस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर लोगों ने और एक बहुत ताकतवर शख्सियत ने इमरान खान साहब से मुलाकात की। वहां पे ये पहले से तय था कि माजी के अंदर ज्यादा नहीं जाएंगे कि आपने मेरे साथ क्या किया और कितना ज्यादा किया, आगे बढ़ने की बात की जाएगी। तो जो आगे बढ़ने की बात है वहां पे इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क का जितना नुकसान हो गया वो आपके सामने है। मईशत का जिक्र हुआ, बाकी चीजों का, और फिर इमरान खान साहब से एक वादा किया गया है कि पाकिस्तान में नए आम इंतखाबात करवाए जाएंगे और जल्द उनकी अनाउंसमेंट की जाएगी। तो पाकिस्तान में आम इंतखाबात करवा कर दिए जाएंगे। ये वादा इमरान खान साहब से पहली मर्तबा नहीं किया गया, लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब से ये वादा बराह रास्त नहीं किया गया। पहले ये वादा किया गया इमरान खान साहब की पार्टी के लोगों से, और बार बार पैगाम पहुंचाया गया कि आप ये ना करें, इंतखाबात आपको मिल जाएंगे, आप वो ना कहें, इंतखाबात आपको मिल जाएंगे, आप यहां मदद कर दें, पाकिस्तान में आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। इमरान खान किसी से इक्तदार नहीं मांग रहे। ये जरा फर्क आप देख लें। शहबाज शरीफ इक्तदार मांग रहे थे, बगैर इलेक्शन लड़े। मौलाना फजल रहमान साहब इक्तदार मांग रहे थे, बगैर इलेक्शन लड़े। मरियम नवाज साहब इक्तदार मांग रही थी, उनके वालिद साहब भी, और ये सब कहते इक्तदार हमें दे दें,
ہمیں الیکشن نہ لڑنا پڑے کیونکہ عمران خان الیکشن میں مارے گا. عمران خان صاحب اقتدار نہیں مانگ رہے. اگر وہ اقتدار مانگ رہے ہوتے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہتے کہ میرے پاس اپنی اتنی سیٹیں ہیں, یہ میرے باقی بندے ہیں, ان سب کو اکٹھا کرو, ایم جی ایم کو واپس میرے ساتھ جوڑو, میں واپس حکومت میں آؤں اور اس کے بعد ٹائم پورا کر کے عام انتخابات کروا دیں گے. لیکن عمران خان صاحب باقی پولیٹیکل پارٹیز کی نسبت مختلف طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں. وہ اقتدار نہیں مانگ رہے, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں عام انتخابات کروا دیں, میں جیت گیا تو اقتدار میرے پاس, دوسری پولیٹیکل پارٹیز جیت گئی تو اقتدار ان کے پاس, لیکن پاکستان میں انتخابات فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. یہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب تک پہنچی کیوں؟ اس کی 2 ریزن ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نظر آ گیا کہ تجربہ پاکستان میں کیا گیا ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد, وہ پوری طرح ناکام ہو گیا ہے. دیکھیے اگر سچی بات کرنا تو پیپلز پارٹی کی اکیلی کی حکومت بنے نا تو ان کی ایک پالیسی ہے, وہ اس پالیسی کے مطابق ملک چلائے گی, ہو سکتا ہے ملک چل جائے. مسلم لیگ نون اگر اکیلی اقتدار میں آئے تو وہ اپنی ایک خاص قسم کی پالیسی سے ہو سکتا ہے ملک کو چلا دیں. لیکن جب 13-14 جماعتیں آپ اکٹھی کرتے ہیں جن سب کی الگ الگ پالیسیز ہیں اور وہ الگ الگ طریقے سے سوچتے ہیں, اور وہ 74 لوگوں کی کابینہ بنا دیتے ہیں, تاریخی سائز ہے کابینہ کا. جب وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اقتدار میں آ کے کچھ ٹھیک کرنے کی بجائے مزید خراب کر دیتے ہیں, بلکہ اچھے خاصے چلتے ہوئے ملک کا انہوں نے بیڑا گرک کر دیا, تو اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تجربہ مکمل طور پہ ناکام ہو گیا اور پاکستان کو تاریخی رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑا. پاکستان کے اداروں کے اوپر لوگوں کا اعتماد بھی کمزور ہوا, لوگوں کے دماغوں میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ پہلے سے بہت زیادہ ہے, اور یہ جو ساری صورتحال ہے مقبولیت بھی کم ہو گئی بہت سارے ایسی شخصیات کی یا اداروں کی جو مقبولیت کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے پاکستان میں ہمیشہ سے. تو ان ساری چیزوں کے بعد انہوں نے اندازہ لگایا کہ اب اس حکومت کو رکھنے کا جواز نہیں ہے, اس کو وہ سپورٹ نہیں دی جا سکتی جو ہم دے رہے ہیں. دوسرا, آنے والی حکومت کون سی ہے تو وہ عمران خان ہے. اس کو روکنے کی تمام کوششیں کر کے دیکھ لی تو پتا چلا کہ اس کو نہیں روکا جا سکتا. اب جب نہیں روکا جا سکتا تو پھر اس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بنانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اقتدار میں آیا اور ایک ٹفر کا ماحول ہوا اسٹیبلشمنٹ کا اور عمران خان کا, تو پھر اسٹیبلشمنٹ کام نہیں کر پائے گی اور جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے. تو اب دوبارہ سے عمران خان صاحب سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات جلدی آئیں گے. اب اس مرتبہ بھی یہ وعدہ پورا نہیں ہو رہا. جب وعدہ پورا نہیں ہو رہا, انگیجمنٹ چل رہی ہیں, وعدہ پورا نہیں ہو رہا, تو پھر عمران خان صاحب کے بعد احتجاج کے علاوہ کوئی اور چارہ باقی بچتا نہیں ہے. اب وہ احتجاج کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, اور یہ جو آپ کا جمعہ ہفتہ اتوار ہے ان میں سے کسی بھی ایک دن وہ لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں. یہ ان کی پارٹی کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا. ان کی پارٹی کے اہم ترین لوگ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے 4-5 دنوں کے اندر ان کی اناؤنسمنٹس آ جائیں گی اور وہ پھر لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ کر کے لوگوں کو سڑکوں پر لے آئیں گے. اس کی حکمت عملی میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہے, تفصیلات میں آپ کے ساتھ بعد میں بھی شیئر کروں گا. تو عمران خان صاحب نے کہا ہم سیاسی لوگ ہیں, ہمارے مذاکرات جاری رہتے ہیں. بات تو ٹھیک ہے. پوچھا گیا کہ آپ کے مذاکرات جو ہیں وہ سیاستدانوں سے نہیں ہوتے, طاقتور حلقوں سے ہوتے ہیں. بات ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ طاقتور حلقے کنٹرول کرتے ہیں. یعنی الیکشن کب ہوں گے اس کا فیصلہ کبھی بھی سیاستدان نہیں کر پائے. الیکشن میں ووٹ کس کو ڈالنا ہے یہ فیصلہ تو پبلک کرتی ہے پاکستان کی, لیکن الیکشن کب ہوں گے یہ فیصلے اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان مل کر کرتے ہیں. ایکچولی یہ چیزیں ساری طے ہونے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. نگران حکومت کون سی ہوگی, الیکشن کی ایگزیکٹ ڈیٹ کون سی ہوگی, کون کون سے پیرامیٹر اپنائے جائیں گے, اور کس طریقے سے انتخابات صاف اور شفاف ہو سکتے ہیں, یہ سارا کچھ پولیٹیکل پارٹی کے درمیان اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں ہمیشہ سے طے ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز ان چیزوں کو خود کرنے کے قابل پاکستان میں ابھی تک نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کو ہونے دیا گیا ہے. یہ کھیل ہے جو اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں کھیل دیتی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کو کنٹرول کرتی ہے. یعنی نون لیگ اچھی خاصی ایک مزاحمتی پارٹی بن رہی تھی, ایک ایسی پارٹی جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے خلاف تھی, لیکن اس پارٹی کو لا کے اقتدار میں بٹھا دیا ڈیل کر کے, ان کے کیسز سارے کے سارے ختم کروا دیے. مریم نواز کا پاسپورٹ بھی واپس دے دیا. وہ مریم نواز جو کہتی تھی پلیٹ میں رکھ کے لاؤ گے میں نہیں لوں گی, وہ پاسپورٹ لے کر اب ان کی اگلی پریس کانفرنس لگتا ہے جا کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے ہوگی. ایون فیلڈ یہ وہ اپارٹمنٹ ہے جس میں شریف خاندان کے تمام بچوں کے بیانات ہیں, ہمارے ہیں, ہم ان میں رہتے ہیں, ہم بینیفیشل اونر ہیں, ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں.
تو یہ سارا کچھ کہنے کے بعد بھی آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ یہ پراپرٹی ان کی ہے. یہ ہے جی پاکستان کا قانون. یہ شریف خاندان کے بچے اس وقت ان کو صحیح طرح منہ ہاتھ دھونا نہیں آتا تھا جس وقت سے یہ پراپرٹی ان کے پاس ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے دادا کی, ان کے دادا اس وقت کاروبار کرتے تھے. یہ وہ پیسہ ہے مبینہ طور پہ جو پیسہ کرپشن میں پاکستان میں اکٹھا کیا گیا, اسحاق ڈار کے ذریعے سے منی لانڈر کیا گیا, اور برطانیہ میں 90 کی دہائی کے اندر پراپرٹیز بنا دی گئیں. اب کہتے ہیں جی ہم نے 2000 کے بعد ایک گھر میں آدمی رہ رہا ہے 1993 سے, اور کہتا ہے میں نے اس کو بنایا یا خریدا ہے 2006 میں. عجیب کہانی نہیں لگتی آپ کو؟ بھئی گھر آپ کی ملکیت میں ہے, آپ اس کے اندر رہ رہے ہیں. میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں یا سینئر لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ جب بھی ہم جاتے تھے 90 کی دہائی میں, ہم انہی اپارٹمنٹ کے اندر جا کر ان کو ملتے تھے, شریف خاندان کے بچوں کو جب یہ وہاں پڑھا کرتے تھے لنڈن اسکول آف اکنامکس میں. تو بات یہ اپارٹمنٹ ان کے پاس ہے, ان کی ملکیت ہے, شروع سے وہاں پہ رہ رہے ہیں, اور ان کے اپنے بیانات ہیں, ان کی اپنی تصاویر ہیں, ان کے لیڈرز کے بیانات ہیں. لیکن عدالت میں اس بنیاد کے اوپر ان کا کیس ختم ہو جاتا ہے کہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں یہ تو ان کے ہے ہی نہیں. یعنی عجیب و غریب صورتحال ہے اس ملک کے اندر. اسی طرح NRO ماضی میں دیا جاتا رہا ہے, اسی طرح دوبارہ دیا جا رہا ہے. اور عمران خان صاحب اگر مذاکرات نہ کریں یا بات چیت نہ کریں اور بات چیت کے دروازے بند کر دیں اور صرف پبلک کا پریشر اٹھائیں اور بہت زیادہ اٹھائیں, تو پھر بھی الٹیمیٹلی جو بھی چیز طے ہونی ہے وہ بات چیت میں ہی ہونی ہے. تو میرے خیال میں دونوں چیزیں پیرلل کرنے کی ضرورت ہے. پبلک کو وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے وہ بہت بڑے پیمانے پر عوامی طاقت اکٹھی کر کے الیکشن تک لے کر جانا چاہتے ہیں. دوسرا وہ طاقتور حلقوں کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ میں پاکستان کو چلانا چاہتا ہوں, پاکستان کو اس گرداب سے نکالنا چاہتا ہوں, میں تم لوگوں کا دشمن نہیں ہوں, بیٹھو بیٹھ کے بات کرو. اور وہ خود بھی یہ سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان کو اس گرداب میں ان کے نئے تجربے نے بتا دیا ہے رجیم چینج آپریشن والوں کے, اور یہ رجیم چینج پاکستان کے الٹا گلے میں پڑی ہے. عمران خان صاحب کا جو کیس تھا, جو جج کو دھمکی والا معاملہ تھا, خاتون جج والا, اس میں عمران خان صاحب کی معافی قبول ہو گئی اور توہین عدالت کا نوٹس خارج ہو گیا. یعنی وہ کیس اب ختم ہو گیا. 5 رکنی بینچ نے عطر من اللہ صاحب کی سربراہی میں اس کیس کو سنا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا بیان حلفی پڑھا ہے, جو کچھ اور کہنا چاہتے ہیں. وادی نظر میں یہ توہین عدالت تھی, لیکن عمران خان نے نیک نیتی ثابت کی اور معافی مانگنے گئے. ہم توہین عدالت کا نوٹس خارج کر کے کارروائی ختم کر رہے ہیں. یہ لارجر بینچ کا متفقہ فیصلہ ہے اور ہم عمران خان کے کنڈکٹ سے بھی مطمئن ہیں, جس کے بعد عدالت نے توہین عدالت کا شو کاز نوٹس خارج کرتے ہوئے کارروائی ختم کرنے کا حکم دے دیا. اب یہ امپورٹڈ حکومت کی ایک اور بڑی خواہش تھی. اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ امپورٹڈ حکومت گلا کرتی ہے اپنے سہولت کاروں سے کہ آپ ہمیں لے کر آئے تھے, ہم نے پاکستان کے مفاد کے اندر یہ فیصلے کیے ہیں. مفاد کے اندر تو نہیں کیے, ایکچولی تو انہوں نے فیصلے اس لیے کیے کہ پوری اکانومی تباہ ہو گئی تھی, پوری کی پوری اکانومی کا پٹھا بیٹھ گیا تھا ان کے ہاتھ سے ہی. کوئی بندہ پیسے جیب سے نکالنے کو تیار ہی نہیں تھا, معیشت کا سائیکل رک گیا تھا. تو پھر اس سے حل یہی تھا کہ مہنگائی بڑھاتے. تو مہنگائی بڑھاتے بڑھاتے انہوں نے جو کچھ بھی کیا, اب وہ احسان چڑھاتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ کہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا, اب عمران خان سے ہماری جان چھوڑوا کر دیں, عمران خان کو نااہل کر کے دیں. اب وہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ چاہ رہے ہیں عمران خان کا, وہ ہو نہیں پا رہا. گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو پبلک پاکستان کی سڑکوں پہ آ جاتی ہے. اگر عمران خان کو گرفتار کیا تو یاد رکھیے گا ایک آدمی گرفتار نہیں ہوگا, ان کو کم سے کم 1 لاکھ آدمی گرفتار کرنا پڑے گا. پاکستان کی جیلوں میں لگ بھگ 88,000 سے 90,000 کے قریب قیدی موجود ہیں. 1 لاکھ بندہ اگر اور گرفتار ہونے کے لیے آ گیا تو اس 1 لاکھ بندے کو کون سی جیلوں میں رکھیں گے؟ کیا آپ کی اتنی کیپیسٹی ہے؟ اور عمران خان کے ساتھ 1 لاکھ نہیں 5 لاکھ بندے گرفتار ہونے کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں میں نکل آئیں گے اور جیلیں بھرنی شروع ہو جائیں گی. لوگ جائیں گے, جا کر گرفتاری دیں گے. یعنی میں ذاتی طور پہ ایسا سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر جمہوریت کو چلنا ہے تو پھر اس کو چلنے دینا ہے. اگر کوئی اس قسم کی زیادتی ہوگی تو لوگ گرفتاریاں دیں گے اور وہ نکل کر کہیں گے کہ ہمیں بھی پکڑ لو, تو اس وقت یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں بے بس ہو جائیں گے. مریم نواز صاحب آپ جائیں گی یہاں سے لندن, وہاں سے اپنے والد گرامی مفرور اشتہاری میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر پاکستان واپس تشریف لائیں گی, اور ان کے کیسوں کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے کہ ان کو کیسے NRO2 دینا ہے. تو یہ سارے کے سارے اقتدار میں آ کر NRO2 لے رہے ہیں. اور مفتاح اسماعیل نے یہ جو NRO2 جہاں سے شروع ہوتا ہے نیب کے قوانین کو تبدیل کرنے سے,
اس کو پاکستان کی فوج کے کھاتے میں ڈال دیا کل رات. اور منافقت کا آپ اندازہ کریں کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ موجود تھا جب ٹرانسجینڈر ایکٹ کی منظوری ہو رہی تھی, تو اس وقت وہاں پہ انہوں نے مخالفت نہیں کی بلکہ اس کی حمایت کی ہے. وفاقی شرعی عدالت میں ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف جمعیت علماء اسلام کی درخواست پر سماعت ہوئی. یعنی پبلک کو خوش کرنے کے لیے پہلے وہ بل پاس کروا دیا, ان کے اپنے بندے ان کے ایم ایل اے سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے بل پاس کروا دیا, اور اب جا کر عدالت کے اندر ایک وفاقی شرعی عدالت میں درخواست دے دیں کہ جناب یہ تو غلط ہو گیا ہے. تو وہاں پہ جے یو آئی کے وکیل کامران مرتضیٰ نے کہا کہ قانون کے خلاف دیگر درخواستیں پہلے سے زیر سماعت ہیں اور ہمیں اس کے اندر شامل کر لیا جائے. تو ان کے وکیل نے ٹرانسجینڈر قانون کی حمایت کا اعتراف بھی کر لیا, جبکہ چیف جسٹس شریعت کورٹ کے ریمارکس انہوں نے دیے کہ جے یو آئی نے خود ٹرانسجینڈر قانون منظور کیا, اب یہاں کیا لینے آئی ہے؟ یہاں ادھر جا کے آپ قانون پاس کروا رہے ہیں غیر ملکی مغربی طاقتوں کے کہنے کے اوپر, امپورٹڈ حکومت کے ساتھ مل کر فضل الرحمان صاحب یہ قانون پاس کروا رہے ہیں, پھر شرعی عدالت کے اندر جا رہے ہیں کہ جناب ہم اس کے خلاف ہیں. یعنی آپ نے دین بھی بیچنا ہے اور منافقت بھی کرنی ہے, دونوں کام ساتھ ساتھ تو نہیں چلیں گے. لوگوں کو آپ نے بیوقوف سمجھا مولانا صاحب. یعنی آپ ایک بل لے کر آئے, اس کی آپ نے حمایت کی, اس کو آپ نے پاس کروایا, اب آپ اس بل کے خلاف عدالت میں چلے گئے یہ غیر اسلامی تھا. یار ویسے یہ والی سیاست کسی کو سمجھ نہیں آتی. اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ.